बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक बड़ा अहम फैसला किया है आज पेशावर हाई कोर्ट ने, और उस फैसले ने रायविंड और उसके गिरदो नवाह में मातम की फिजा जो है वो पैदा कर दी है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना था, और उस ईसीपी के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को चैलेंज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आज पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस कामरान हयात मियां खैल ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला, जिस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन थे उनको इलीगल डिक्लेयर किया गया था, उस फैसले को सस्पेंड कर दिया है। और अब इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान जो है वो वापस आ गया है। वो लंदन प्लान तकरीबन बढ़ चुका है, और उसकी वजह यह है कि लंदन वाला जो भगोड़ा, जो लाडला और जो मफरूर इश्तिहारी जिसको इस मुल्क पर लाकर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, उसकी पहले बहुत सारी डिमांड्स थी। और उस जो बहुत सारी डिमांड में एक ये भी था कि जी इमरान खान साहब जो है उनको जेल डाला जाए, उनको नाअहल किया जाए, उनकी पार्टी जो है उसको तोड़ा जाए और बल्ले का निशान जो है वो भी उनसे छीना जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद इलेक्टेबल्स तो बहरहाल तोड़ लिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो अभी भी इमरान खान साहब के साथ खड़ा है और डंके की चोट पर खड़ा है। सर्वेज ये बताते हैं, जिससे भी सहाफी जाके माइक आगे करके पूछते हैं कि जी बताएं वोट किसको देंगे, तो फिर वो बता देता है कि जी मैंने वोट किसको देना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक के तमाम सर्वेज में जो है पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों से बहरहाल आ गया है। आज बड़ी धुआंधार किस्म के इस पर आर्गूमेंट्स किए गए। बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने आज मेला लूट लिया, इसमें कोई शक नहीं। बाबर अमान साहब भी उनके साथ शामिल थे, मिशाल मलिक भी थी, बैरिस्टर गौहर भी थे। तो आज जब ये केस की समाअत हुई तो फिर उन्होंने इस पे आर्गूमेंट्स देते हुए अली जफर साहब ने कहा कि पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 17 ये कहता है कि हर शख्स को जो इस मुल्क का शहरी है उसको एसोसिएशन और यूनियन बनाने का हक हासिल है, और फिर जब वो यूनियन और एसोसिएशन कोई बन जाती है तो उस एसोसिएशन के ओहदेदारान को मुंतखब करने का भी हक हासिल होता है। और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इंतखाबी निशान जो है वो आर्टिकल 17 का अहम जुज है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून और आइन के मुताबिक कलअदम नहीं कर सकता, ओहदेदारों पर सवाल नहीं उठा सकता। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो ओहदेदारों पर और इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवाल उठाए, तो फिर ये पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। और अब चूंकि इंतखाबात में हम सियासी जमात की हैसियत से हिस्सा नहीं ले सकते, उसकी वजह यह है कि हमारे से बल्ले का निशान छीन लिया गया है। और इंतखाबात में जो मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को दी जाती हैं तो वो भी बगैर इंतखाबी निशान के हमें नहीं मिल सकती। पाकिस्तान की एक सियासी जमात को इंतखाबात जो 2024 में होने उससे बाहर कर दिया गया, और इंतखाबी निशान जो है वो किसी भी जमात की पहचान होती है। और हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 दिसंबर इलेक्शन, फिर उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो उन्होंने 2 दिसंबर के इंतखाबात को तस्लीम किया, और उसमें ये भी कहा कि जी इसमें किसी किस्म की कोई बेजाब्तगी नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि जी इंतखाबात को दुरुस्त इनकाद कराने वाले शख्स पर जो है उस पर एतराज किया गया। तो और ये भी कहा गया कि जी एक पार्टी जो इंतखाबात कराए तफसील फराहम करे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आगे से ये कहे कि मुझे तस्लीम नहीं। ये जस्टिस कामरान हयात मियां खैल साहब के ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स आप कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शेर ले लें तो क्या होगा। तो फिर इस पर जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे उन्होंने बार बार कोशिश की कि ये मामला जो है ये डिवीजन बेंच को जाए और इसको जितना हो सके लिंगर ऑन किया जाए। उन्होंने कहा कि जी सादा सी बात है कि ये केस डिविजनल बेंच का है। और तो फिर इस पर जो कामरान हयात मियां खैल साहब थे उन्होंने कहा कि जी ये फैसला चीफ जस्टिस जो है वो करेंगे कि कब डिवीजन बेंच बनेगा या कब डिवीजन बेंच को केस भेजा जाएगा। तो आज अली जफर साहब जो है उन्होंने मेला लूट लिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अदालती महाज पर बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल हुई है। वो ज्योतिषी, वो नजूमी जिनसे, या वो तोता फाल निकालने वाले जिनसे ये सारी चीजें डिस्कस की गई थी, जिनसे डेट्स ली गई थी, आज उनको भी मैं समझता हूँ नाकामी हुई है। और उसके साथ साथ अब वो लंदन प्लान जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करना मकसूद था, बल्ले का निशान लेना मकसूद था,
وہ لندن پلان جو ہے وہ جزوی طور پر، تو اگر شیر افضل صاحب کے اس پہ انداز میں کہا جائے تو وہ لندن پلان بڑھ گیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بلے کے نشان پر الیکشن لڑے گی۔ آج کامران ہدایت میاں خیل صاحب نے اس الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے اس کو سسپینڈ کر دیا، اور پھر اس میں جو متعلقہ پارٹیز ہیں ان کو نوٹسز بھی جاری کر دی گئے ہیں۔ آج یہ بھی گفتگو ہوئی کہ یہ کن لوگوں کی درخواستیں تھیں جن پر یہ فیصلہ کیا گیا، تو پھر علی ظفر صاحب نے بتایا کہ جی وہ ان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جن لوگوں نے درخواستیں دی تھی، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ممبر بھی نہیں ہے۔ تو ایک غیر متعلقہ شخص جو متاثرہ فریق ہی نہیں ہے بنیادی طور پر، وہ آ کر ایک درخواست دے دیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی 20 دن میں آپ پہلے انتخابات کرانے کا حکم آ گیا، اور پھر جب انتخابات ہو گئے تو پھر کہا گیا کہ جی یہ انتخابات قانون کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، لہذا پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان جو ہے وہ الاٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب آج کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو بہرحال بلے کا نشان جو ہے وہ الاٹ کیا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران جو ہیں وہ بلے کے نشان پر انتخابات لڑیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بدماشی جو کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کیس چونکہ زیر سماعت ہے اڈیالہ جیل میں، اور ابو الحسنات ذوالفقار نین صاحب جو ہے ان کی سپیڈ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے، شاید وہ کسی جیسے کہتے ہیں کہ راکٹ سے بھی زیادہ ان کی سپیڈ ہے۔ اس میں آلموسٹ سارے گواہ جو ہیں اس کے بیانات ریکارڈ کر دیے گئے ہیں۔ میڈیا پر پابندی ہے کہ اس کیس کو رپورٹ نہیں کر سکتے، لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، ان کے جو وکلاء ہیں ان کا ایکسیس نہیں ہے۔ اگر 4 وکیل جاتے ہیں تو پھر 2 کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے، 2 جو ہے ان کو داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں دی جاتی۔ تو وہ ٹرائل کوشش کی جا رہی ہے کہ اس انتخابات سے پہلے اس کو جو ہے مکمل کیا جائے، اور اس میں توشہ خانہ کی ہی طرح عمران خان کو سزا سنائی جائے، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ایک نفسیاتی دھچکا پہنچایا جائے، اور وہ انتخابات جن میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے حیثیت سے حصہ لے رہے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ بھی اس سے ڈسٹرب ہو، ان کو نفسیاتی طور پر جو ہے وہ ایک دھچکا پہنچایا جائے۔ تو اس سلسلے میں جو سائفر کیس کے لیے خصوصی کورٹ بنائی گئی تھی، اس کورٹ کے جو جج ہیں ابو الحسنات ذوالفقار نین صاحب، وہ پوری شد و مت کے ساتھ جو ہے انہوں نے کمر کس لی ہے، اور اس میں جس طرح سے اس پروسیڈنگ کو چلایا جا رہا ہے، پاکستان کی عدالتی تاریخ میں شاید کوئی کیس بھی آج تک اتنا تیز نہیں چلایا گیا جتنا یہ سائفر والا کیس چلایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے توشہ خانہ کیس میں بھی ایسے ہی کیا گیا تھا، فرد جرم کے بعد اس سے پہلے جو نقول تقسیم کی کاروائی تھی، اور پھر جب پروسیکیوشن اپنے گواہ پیش کرتی ہے تو پھر یہ ملزم کا حق ہوتا ہے وہ بھی اپنے موقف کی تائید میں شہادت پیش کر سکتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں بھی موقع نہیں دیا گیا تھا، اور اب بھی جو گواہان پیش کیے جاتے ہیں اور پھر کسی ڈاکومنٹ کی بابت ان سے پوچھا جاتا ہے تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ سیکرٹ ہے اور ہم یہ آپ کو نہیں بتا سکتے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے امتحانات جو ہیں وہ بہرحال ابھی ختم نہیں ہوئے، لیکن ایک فیصلہ یہ جو آج پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے آیا ہے، یہ بہرحال پاکستان کی جو آئندہ سیاسی تاریخ ہے اس میں اس فیصلے کی ایک بڑی اہمیت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان میں چونکہ اس وقت جو بھی صورتحال ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی درخواست ضمانت منظور کی تھی تو یہ بھی کہا تھا کہ ان پر جو الزام ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سوسائٹی کے خلاف کوئی جرم کیا ہے، اور ان کے باہر آنے سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن سپریم کورٹ کو آج میں سمجھتا ہوں ایک قسم کا تمانچہ رسید کیا ہے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو یہ میری بات بری لگے تو وہ شخص جس کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس شخص کا جیل سے باہر آنا جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب سمجھتے ہیں کہ جی یہ درست نہیں ہے۔ سی سی پی او یا دیگر جو بھی متعلقہ ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹ پر آج ان کو جیل سے باہر آنے سے پہلے ہی 15 دن کے لیے ان کی نظر بندی کے احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں ڈپٹی کمشنر نے۔ اس کے ساتھ ایک تو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں، لیکن ان کی روکار جو ہے رہائی کی وہ بھی ابھی تک جاری نہیں ہوئی۔ اس پہ سائن جو ہیں وہ خصوصی جو جج ہیں انہوں نے ابھی اس پر دستخط نہیں کیے۔ ان کے وکیل اب سے تھوڑی دیر پہلے جو تیمور ملک صاحب ہیں وہ بھی جوڈیشل کمپلیکس موجود تھے، پہلے وہ آئے کورٹ میں جو اڈیالہ میں اسپیشل بنائی گئی تھی اس کے لیے، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ جوڈیشل کمپلیکس پہنچ جائیں۔ تو وہ جوڈیشل کمپلیکس جو ہے تمام تر وہ جو عدالتی پروسیس ہوتا ہے مکمل ہونے کے بعد، روکار بننے کے بعد ابھی تک جج صاحب جو ہیں انہوں نے سائن نہیں کیے۔ اور پھر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی ایک قسم کی ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے توہین کی ہے۔ سپریم کورٹ کو خود اس پہ جو ہے وہ
نوٹس لینا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ نوٹس کیسے لے سکتی ہے؟ سپریم کورٹ تو خود اس مکروہ اور غلیظ کھیل میں جو ہے کچھ ججز، میں سب کی بات نہیں کرتا، میں عدالتوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، ججز کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن جب اس قسم کے واقعات ہوں گے، ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف جو ہے وہ بہرحال ایک فیصلہ آ گیا تھا، اور پھر اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا یہ جو عبوری حکومت ہے، اس حکومت نے جو اس حکومت کی اس اپیل پر، جو نظر ثانی کی اپیل تھی، اس پر پھر اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا، معطل کر دیا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی سیکٹری دفاع کے خلاف توہین عدالت کی۔ بنیادی طور پر فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے بعد 9 اور 10 مئی کے جو ملزمان تھے ان کے کیسز فوجداری عدالتوں میں منتقل نہیں کیے گئے تھے، اور ان کے کیسز فوجداری عدالتوں میں منتقل نہ کرنے پر سول سوسائٹی نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی، لیکن آج رجسٹرار آفس نے یہ درخواست سپریم کورٹ میں جو دائر کی گئی تھی یہ کہہ کر واپس کر دی کہ جی 13 دسمبر کو سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ جو ہے وہ معطل ہو چکا ہے، لہذا اب یہ درخواست قابل سماعت نہیں رہی۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب وہ فیصلے ایگزسٹ کر رہا تھا تو اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، تو جو شخص یا جو ادارہ یا جس ادارے کا افسر اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں رکاوٹ تھا، یا جس نے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، بادی نظر میں اس نے قانون کی اور عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس خلاف ورزی پر بہرحال توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے تھی، لیکن سپریم کورٹ اگر خود لیٹ جائے تو پھر باقی ادارے جو ہے ان کا ظاہر ہے وہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے، سائفر کیس میں پھرتیاں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے احکامات جو ہے وہ ایک ڈپٹی کمشنر لیول کا آدمی جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیرسٹر گوہر جو ہے انہوں نے اپلیکیشن بھی فائل کر دی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ بھی انہیں دی جائے، کیونکہ ان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تجویز اور تائید کنندگان جو ہیں ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، کیسز بنائے جا رہے ہیں، آر او آفس سے گرفتار کیا جا رہا ہے، اور پھر ایک توہین عدالت کی بھی درخواست دائر کی گئی ہے، اور جس میں جو یہ بھی کہا گیا کہ جی وہ لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کے جو احکامات تھے سپریم کورٹ کے، اس پر عمل درآمد نہ ہونے کے خلاف انہوں نے توہین عدالت کی ایک درخواست بھی دائر کی گئی ہے، اور اس درخواست میں سیکٹری داخلہ، سیکٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چاروں صوبوں کے جو چیف سیکریٹریز ہیں ان کو بھی فریق بنایا گیا، اور استدعا یہ کی گئی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے چونکہ احکامات پر انہوں نے عمل نہیں کیا، لہٰذا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ ناظرین یہ تمام تر وہ اپنی جگہ پر، لیکن آج اس میں قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جی میرے وکیل عمران الوی جو کہ میرے پاور آف اٹارنی بھی ہیں، کل سے وہ لاپتہ ہیں، کوئٹہ سے ان کو نامعلوم افراد نے ان کے گھر سے اٹھا لیا ہے، میرے پروپوزر اور سیکنڈر کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو سکروٹنی کے لیے جانے سے روکا جا رہا ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کا اتنا خوف ہے کہ ڈر سے جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، لوگوں سے ان کا جمہوری حق چھینا جا رہا ہے۔ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ کیا ان حالات میں فری اینڈ فیئر الیکشن ممکن ہے؟ سپریم کورٹ کے احکامات اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان میں پولیس خصوصاً پنجاب پولیس جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں بدماش کا، ایک کرائے کے غنڈے کا کردار ادا کر رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں میں بنیادی طور پر عدم تشدد کا قائل ہوں، لیکن جب پولیس خود بدماشی پر اتر ہے تو پھر لوگوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ بھی پولیس سے اسی زبان میں بات کریں جس زبان میں پولیس اس سے بات کر رہی ہے۔ آج جو عمران ریاض صاحب کے وکیل تھے اشفاق امان صاحب، ان کو ایک انسپیکٹر جو ہے وہ بتا رہا ہے نمائندہ بن کے الیکشن کمیشن کے یا آر او کے آفس کا کہ جی آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ تو پولیس جو ہے وہ کب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یا کسی ریٹرننگ آفیسر کی نمائندہ بن کے کسی سے بات کرتی ہے؟ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں الیکشن، فری اینڈ فیئر الیکشن، اس پر تو کوئی یہ ذہن سے نکال دے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس بدماشی اور اس جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پوری طرح سے برابر کا شریک ہے، اور اس کا نام اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بجائے سلیکشن کمیشن آف پاکستان اگر رکھ دیا جائے تو شاید زیادہ بہتر ہوگا۔ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔